मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आज एक बंदा आया ना, बहुत बेचारा परेशान था, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करे। घर में बीवी का झगड़ा चल रहा था, बीवी चली गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत मसाइल। मैंने उसको एक उसूली बात की, मैंने कहा जो तुम्हारे बस में है वो छोड़ो नहीं, जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उसकी फिक्र छोड़ दो। कह रहे मैंने अब्बा को हर तरह से मना लिया, अब्बा ठीक ही नहीं हो रहे। तो मैंने कहा ठीक करने की फिक्र छोड़ दो। क्या ख्याल है भाई? अब्बा को राजी करने की फिक्र कर रहा हूं, अब्बा मुझसे राजी नहीं हो रहे। मैंने कहा अपना एटीट्यूड अब्बा के साथ ठीक कर लो, तौबा माफी मांग लो अब्बा से, सॉरी कर लो अगर कोई गलती हुई है, और अब्बा को के साथ मामला ठीक कर लो, देख लो ये किस चीज से खुश होते हैं। वो काम कह रहे ये भी करके देख लिया, फिर भी खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा फिर टेंशन लेने का नहीं है, इससे ज्यादा क्या मुकल्लफ नहीं है भाई। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसकी टेंशन मत लो। ये केसेस बहुत आते हैं मेरे पास कि बीवी भाग गई, हुकूक भी बंदा अदा कर रहा है, फिर भी कोई आशना मिल गया उसको, चली गई, नहीं आ रही, बच्चों से नहीं मिलने दे रही। तो मैं उनसे कहता हूं भाई अगर आपके हुकूक नहीं अदा कर रहे थे तो बीवी से माफी मांगो, जाके सालों से माफी मांगो, उनको बोलो भाई मैं हुकूक अदा करूंगा, हर तरह से उनको आप कायल करो। और अगर आपकी गलती नहीं है, बीवी की गलती है, तो दो ही है, या तो प्यार से या बदमाशी से, कोई तीसरा रास्ता है? मैंने कहा प्यार का तरीका ये, जाओ मोहब्बत से समझाओ, अगरचे आपकी गलती नहीं है उसकी गलती है, फिर भी बाज दफा इंसान झुक जाता है कि चलो यार घर बसाने के लिए कंप्रोमाइज करो। तो फिर जब वो कहते हैं ना मैंने हर तरह से 1 साल हो गया मोहब्बत से समझा समझा के देख लिया, फिर मैं कहता हूं अब एक रास्ता है बदमाशी का। कौन सा रास्ता है? बदमाशी। तो जाओ बदमाशी कर सकते हो, बीवी उठा के ले आओ, समझ रहे हो? जाओ ससुराल पे, बोलो ऐसी की तैसी, निकालो मेरी बीवी है। कह रहे ये नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर छोड़ दो, लानत भेजो। फिर बदमाशी के लिए पावर भी तो हो ना, ऐसा ना हो बदमाशी के लिए गए और 4 साले लंबे लंबे निकल के आए, उन्होंने तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के शॉपर में डाल के भेज दिए कि जा घुटना जुड़वा जाके अब तू अपना। तो मैंने कहा बदमाशी की ताकत है। अच्छा मुझे आवाज से भी पता चल जाता है कि इसमें बदमाशी की ताकत है या नहीं है। बंदा बात कर रहा होता है ना, मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस आवाज भी बदमाशों वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चीखे तो खांसी आ गई आपको, ससुराल जाके चीख रहा निकाल, फिर खांस रहा है, उससे फिर वो फायदा नहीं होता और हो जाते हैं। और फिर जब बदमाशी की है ना उस पर कायम रहो, फिर ये नहीं होता। मैंने एक हमारे पठान दोस्त का वाकया सुनाया था ना, बिला वजह उसकी बीवी को उनकी अम्मा सास घर में बिठा लेती थी। पुराना वाकया, हमारे पठान भी हैं माशाल्लाह, लंबे तोड़ेंगे बहुत। बिला वजह मेरे पास भी केस आता। एक दिन वो गए जाके घर में घुसे, बोला सास से बोला दे मेरी बीवी को, क्यों आगे बैठी हुई है यहाँ पे, हुकूक अदा कर रहे थे वो। ऐसे ही जाके बदमाशी की है ना, वो बेचारे कांपने लगे। उन्होंने बोला ले जा भाई यहाँ ऐसा ना हो कोई बंदा ना कुछ मर जाए यहाँ पे। हालांकि उसने कोई कत्ल की धमकी नहीं दी। तो ले आए, माशाल्लाह 4-5 साल हो गए, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। तो बास मसले हल किससे होते हैं? बदमाशी से हल होते हैं, जो सही तरीके से हुकूक नहीं अदा कर रहे। इसी तरह दामाद भी बदमाशी से बाज दफा काबू में आता है। सिर्फ ये बीवी का मामला नहीं है, तो दामाद सही तरह हुकूक अदा नहीं कर रहा होता, तो वहां भी मैं कहता हूं यार या तो बदमाशी करो, मोहब्बत से पहले समझाओ, नहीं आ रहा, बदमाशी से नहीं हो रहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बलैदगी लो इससे, समझते हो? या फिर कंप्रोमाइज करो, उसी तरह जुल्म सहते रहो बैठ के। तो मशहूर है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो कैसे निकालना पड़ता है? टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, समझते हो? तो इसके बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी सतह पे भी यही उसूल है, ठीक है ना? बैनुल-अक़वामी मुल्कों की जंगों में भी यही उसूल है कि हर जगह मोहब्बत नहीं चलती है, हर जगह आप में अगर ताकत है तो फिर आपको बदमाशी दिखानी पड़ती है। तो वहां भी मैं ये लोगों से ये कहता हूं भाई घरेलू झगड़ा चल रहा है, जो आपके इख्तियार में है वो करो, जब नहीं हो पा रहा ना इसका मतलब आप मामला आपके इख्तियार से बाहर है। फिर ये देखो, ये मत देखो कौन सही है कौन गलत है, इस बहस में पढ़ने का फायदा क्या है? लोग आके मुझे कह रहे थे मेरी बीवी गलत है गलत है। मैं कहता हूं यार गलत है सही है, तू कर क्या सकता है? तू कर क्या सकता है? तू
اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو، دفع کرو یار، مٹی پاؤ، پھر کیا کرو؟ میں نے کہا ایک اور شادی کرو بس۔ کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا، میں نے کہا تلاش کرتے رہو، کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے، کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی، اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو۔ کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے، میں نے کہا بچو گناہ سے، روزے رکھو جو اسلام نے بتایا، کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو، ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا، گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو، ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو، ماضی کو اللہ کو کہیں یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا، اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے، ریورس کر دے سارا عمل، بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا، ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا، تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو۔ زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے، جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں، کو یاد آ رہی ہے، میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے، اس کو نہیں ہے، تو کیا کرو گے؟ نہیں، یا تو بدماشی یا محبت، دونوں ہی نہیں ہے، تو رونے کا حل ہے میرے پاس۔ کہتے میرا دل جل رہا ہے، تو رونے کا حل ہے، رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو، کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ، آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا؟ یوں سمجھو مر گئی، مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد، یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی، مٹی ڈال کے آتے ہیں، بھول بھلیا ہو جاتا ہے کچھ وقت، بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی، لیکن کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا، بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کر کے ایئر کر کے ٹینشن لے گا، تو تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے، تو اس کا نام لینا چھوڑ دو، نمبر بلاک کر دو، تذکرہ چھوڑ دو، اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی، ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور، آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا؟ خالی۔ 1 سال لگے گا، 1.5 سال لگے گا، 2 سال لگے گا، اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا، تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تھوڑی سی رہ جائے گی، وہ نقصان نہیں دیتی، وہ غیر اختیاری ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا۔ اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے، جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے، تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے، ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، خربوزہ مہنگا ہو گیا، تربوز مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا۔ اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر، ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے۔ یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا، اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں۔ پرسوں کسی سفید ریش، چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکوؤں نے مار دیا، وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو۔ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو، جذباتی باتیں نہ ہو۔ جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا، اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو۔ ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے، وہ کیا بات ہے؟ آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، مردوں کے چال چلن بولو
شاید آپ میں سے آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں, لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن ٹھیک. یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی, انگریزوں کی, لبرل سیکولر لوگوں کی, جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا, تو یہ گند یہاں آ رہا ہے, اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں, کچھ بری چیزیں. تو میں نے بری چیزیں بتائی نا, تو نیچے لوگوں نے لکھا تھا مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا, کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے ہیں. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, محبت سے ٹھیک ہو جائے, محبت دو اس کو, ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا, خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی, تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ, اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری, تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں؟ باہر. نیچے بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو, مجھے بڑی ہنسی ہے. اس کو بھی تو چاہیے نا. تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے. جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے, تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا. وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے. کیا خیال ہے بھائی, یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے, اور آدمی آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے, تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ. تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے, کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا. جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں, 1300 سال پہلے اس زمانے میں, کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے. تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک خاتون نے, جب میں فون سنا کرتا تھا, کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے, اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے, میں بیزار ہو گئی ہوں, میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے, اور بچے بھی ہیں میرے اس سے, بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے, میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے, بات بھی تمیز سے کرتا. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لے رہی؟ یعنی میلا بہت ہے. اور کیا بولیں یار, ابھی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے, بستر پہ نہیں, نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے, صبح ہم دھو لیں گے اس کو. تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی, وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر, اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے, اگر تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو ان نون نمبر تھا, ان نون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو, تو عورت کی بھی خواہش ہے. تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو, تو بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں, بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت, میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو, کیا دیکھتی ہے؟ روکھڑا, عمر گئی تیل لینے, ہینڈسم اسمارٹنس سب بات کی چیزیں ہیں. وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو, ٹھیک ہے, ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ نئی کسی کی شادی ہو, میں نہیں کالا کولا لگاتا, پہلے بتا دوں میں, تو گنجائش دی ہے بعض فقہاء نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں, کہ
مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے, اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے, دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. آگے چلتے ہیں, ہم جلدی جلدی بیان کو میں نمٹاتا ہوں, تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا, تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا, کہتے ہیں میں نے انگڑائی لی, میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے, کیونکہ کیا کر لے گا, جیل بھیج دے گا نا, 4 سال گزار لیے, تو 2 4 6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے.